अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आपने जैसा कि सुना, एक तरफ बहुत ज़्यादा बयानबाजी भी चल रही है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पीटीआई को मिली और उसको रेफरेंडम करार दिया। इमरान खान साहब ने खुद भी और उनकी जमात की तरफ से भी ये कहा गया और नताइज ने भी जाहिर किया हम सब के लिए कि पीटीआई की पोजीशन न सिर्फ मजबूत हुई है बल्कि उनका वोटर भी भरपूर चार्ज्ड है। इन तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए भी कि उनकी पार्टी की इस वक्त क्या पोजीशन है, जो हुकूमत में जमातें इत्तेहादी मौजूद हैं। लेकिन इस तमाम मजबूत पोजीशन और अवामी जो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब को 2 दिन पहले दिया गया है, उसके बावजूद भी खान साहब का इन्हिसार बैकडोर राब्तों पर है। और इसके अलावा उनका इन्हिसार और शिकवा जो इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में किया वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट इनको जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं इनको रोक सकती थी पीटीआई की हुकूमत गिराने से, और उनको कहा भी था कि मईशत ख़राब होगी, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। यानी खान साहब का उस वक्त भी उनकी कोशिश यही थी कि वो मुदाखलत करें। अब भी बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि वो उन्हीं की तरफ देखते हैं कि वो इस पीडीएम की गवर्नमेंट को गिरा दें, उनसे मुराद है इस्टेब्लिशमेंट। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंटली इमरान खान साहब अपने जलसों में और मीडिया से गुफ्तगू में अपने साथियों की गिरफ्तारियों पर तशद्दुद हों या फिर दीगर मामलात हों जो उनके दौर में कानून साजी होती रही, उसके एक वाहिद जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को करार देते हैं। अगर वाकई इस वक्त इदारों की तरफ से पीटीआई के लिए के साथ बातचीत की जा रही है जिसका इमरान खान साहब इजहार कर रहे हैं और खान साहब की तरफ से भी उनके साथ बैठा जा रहा है, तो बहुत से सवालात अवाम के जहन में आते हैं। एक तो ये कि किन बेसिस के ऊपर, किन बुनियादों के ऊपर इमरान खान साहब से बातचीत की जा रही है और इमरान खान किन बुनियादों के ऊपर बातचीत करें। खान साहब के 3 जो मुतालबात हमारे सामने हैं उनमें से एक ये है कि मेरी हुकूमत क्यों गिरने दी, इत्तेहादी हुकूमत को बनने क्यों दिया। दूसरी बात वो ये करते हैं कि इदारे जो है वो फौरी तौर पर इलेक्शन करवा के दें। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो किस तरीके से इलेक्शन करा के दें। और तीसरी इमरान खान साहब की एक जो डिमांड है और जो बहुत ही गैर मामूली अनयूजुअल डिमांड है वो ये है कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनकी तरफ से आर्मी चीफ की तकर्री ना की जाए बल्कि कोई नया माहौल बनाया जाए और इमरान खान बतौर अपोजिशन लीडर उनसे मुशावरत की जाए, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तैनाती की जाए। तो इन निकात के ऊपर क्या किस किस्म के मुज़ाकरात हो सकते हैं मुमकिन तौर पे, और अगर इदारे न्यूट्रल हैं तो क्या वो भी एक सियासी फरीक से मुज़ाकरात किस बुनियादों के ऊपर कर रहे हैं। ये हमारा एक तो मेन टॉपिक होगा, इस पर बातचीत करेंगे क्योंकि आवाम जो है वो अब हमसे बहुत शिकायत करते हैं। उनका ये हकीकतें जानने का हक़ है कि जलसों में कुछ और पीछे बात किन बेसिस के ऊपर होती है, और एक तरफ से अगर ये भी कहा जाए हम न्यूट्रल है तो फिर किस बेसिस पे एक सियासी फरीक से बातचीत होती है। दूसरा, आपने सुना आगाज़ में वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो बात कर रहे हैं उनकी अनोखी मंतिक है, क्योंकि कल तक ये उनकी जमात की तरफ से एक्सेप्ट किया गया कि उनकी पार्टी की नाकामियाँ थीं, उनकी जो बड़ी शख्सियात है लीडरशिप वो मुल्क में मौजूद नहीं थी, मईशत की वजह थी कि इमरान खान साहब को अवाम ने वोट दिया, उनके लिए बाहर निकले। लेकिन आज मियाँ जावेद कहते हैं कि जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें भी इमरान खान के लिए सहूलतकारी की गई। तो ऐसा है तो फिर तमाम हकीकतें सामने क्यों नहीं रखी जाई जाती। और दूसरी बात यह कि क्या इसमें कोई हकीकत, कोई ये काबिल यकीन बात है जो इस वक्त मियाँ साहब कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हमने खास तौर पर दी है तैमूर सलीम झगड़ा साहब, वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा और सीनियर रहनुमा तहरीक साहब। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब आपका। पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब हैं। एक तो आपको वजारत पे पोर्टफोलियो भी मिला, उसकी मुबारकबाद, और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नून लीग से डॉक्टर तारिक फजल चौई साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। झगड़ा साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ कि इमरान खान, वैसे जो हमारी सियासी जमातें हैं वो अब नहीं समझती कि वो आवाम को जवाब दे हैं। हमारे कई सवालात को डॉज कर दिया जाता है, लेकिन एक इंसानी सोच को ये समझने की भी ज़रूरत पड़ती है कि आप जलसों में कोई बात करें और दूसरी तरफ आप बैकडोर राब्ते भी करें, तो किन बुनियाद को नुक्ता तो होता है जिसकी बेसिस के ऊपर बात होती है। उन्होंने हुकूमत जाने दी, इनको उन्होंने ला के बिठाया, आपके इत्तेहादियों को उन्होंने इनके साथ शामिल कराया, आपको कानून साजी उन्होंने नहीं करने दी अपने दौरे हुकूमत में, तो फिर आज आप उनसे किन बेसिस पे बात कर रहे हैं। एक ही नुक्ता है, इलेक्शन वो कैसे करवा सकते हैं। देखिए, एक हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है। मुझे नहीं पता कि बैकडोर राब्ते जो हो रहे हैं उनकी डिटेल क्या है। ऑब्वियसली मैं एक मामूली सा प्रोविंशियल मिनिस्टर हूँ, लेकिन अगर मुल्क का कोई भी इदारा हमारे पार्टी के साथ बात कर रहा है तो आई अस्यूम कि हुकूमत की रज़ा से कर रहा है। वो कुंडी साहब कंफर्म कर सकेंगे। नहीं, हुकूमत डेफिनेटली, वो मैं कुंडी साहब से पूछूंगी, और मैं ये अपने इंट्रोडक्शन में भी कहना लाजमी था कि क्या वो किसी हुकूमत की एमा के ऊपर कर रहे हैं या फिर वो अपने तहीं खान साहब से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन खान साहब जब अब तमाम खराबी का जिम्मेदार उनको समझते हैं तो वो इलेक्शन कराएंगे तो वो फ्री एंड फेयर होगा खान साहब के हवाले से। खान साहब ने ये नहीं कहा। खान साहब ने बार बार अपने जलसों में फ़ौज की इंटेग्रिटी, फ़ौज की इम्पोर्टेंस, उसको डिफेंड किया है। कुछ हमारे मुल्क में मसले हैं, जो मसले हैं सियासतदानों के मसले हैं। हर इदारा जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। क्रिटिसिज्म करना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना एक चीज़ है,
لیکن میں نے خان صاحب کو خود پشاور کے اس تاریخی جلسے میں سنا تھا جس سے یہ پوری موومنٹ کی ابتدا ہوئی تھی کہ عمران خان سے زیادہ ضروری پاکستان کے لیے مضبوط ادارے ہیں. اس وقت پاکستان کے لیے سب سے ضروری چیز ایک صاف اور شفاف الیکشن ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں. انحصار پورا کا پورا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, ان سے بیک ڈور رابطوں کے اوپر. یا تو خان صاحب ایک طرف شکوہ اگر کرتے ہیں ایک ہی جملے کے اندر, اور ابھی ہم نے جو سنایا بڑا انہوں نے سخت سنجیدہ بات کل کی. انہوں نے کہا جو سواتی صاحب پہ تشدد ہو رہا ہے, کسٹوڈیل ٹارچر, بڑا سیریس قسم کا معاملہ ہے, مبینہ طور پہ الزام یہاں سے بھی ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے, دونوں کو انہوں نے جوڑا اداروں کے ساتھ. خان صاحب کی پوری جو گفتگو ہے اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ آئی جی صاحب پولیس لے کر گئی اور آگے سے اداروں کے ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا. اب انڈیویجولس کی تو بات نہیں ہوتی, اوور آل ادارے کے بارے میں بات کی جا رہی. تو اس وقت خان صاحب کی امید ہے کیا الیکشنز کے حوالے سے؟ دو چیزیں آپ نے پہلے جو کہا, اگر گورنمنٹ نے الیکشنز کرانے, کنڈی صاحب ابھی اناؤنس کرا دیں, میرے خیال میں 76ویں یا 77ویں منسٹر ہیں, بالکل کرا دیں, ماشاءاللہ ان کو مبارک بھی ہو. لیکن اور دوسری چیز جہاں پہ تشدد کی بھی بات ہے, دیکھیں کچھ چیزیں مختلف پارٹیز کی ایڈمائر کرنی پڑتی ہے. پیپلز پارٹی وہ ایک پارٹی رہی ہے اے این پی کے ساتھ, جو ہماری صوبے کی ایک وقت میں ایک سگنیفیکنٹ پارٹی ہوتی تھی, آج کل کچھ حالات خراب ہیں, جو کہ اس ٹائپ کے ایشوز پہ کلیئر سٹانس لیتی تھی. ابھی بھی ان کے کچھ لوگ ہیں, میں مصطفیٰ کھوکر صاحب کی جو ہے وہ ان کو میں اس کی میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس پہ ایک سٹانس لیا ہے. یہ چیزیں تو ہمیں نہیں, یہ تو گورنمنٹ کو جو ہے وہ ان پہ سٹینڈ لینا چاہیے. اگر الیکشن اتنا سنجیدہ معاملہ ہے تو اس کے اوپر سنجیدہ اقدامات آپ لوگ کیوں نہیں کرے؟ 2 صوبوں میں تو کم از کم آپ اسمبلیاں کل ہی ڈیزالو کر سکتے ہیں. لیکن میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں, کنڈی صاحب کی طرف پہلے جاتے ہیں. کنڈی صاحب, آپ لوگ نہ ان کی بات سنیں نہ الیکشن کروانے کے لیے حامی بھریں, تو پھر انہوں نے اداروں کے پاس ہی جانا ہے نا. ان کا اب ایک آئیڈیا یہ ہے عمران خان صاحب کا کہ جو بھی کرنا ہے اس کے لیے دیکھنا صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے, باقی آپ سب کوئی معنی نہیں رکھتے ان کے لیے, پورا سسٹم کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں افسر صاحب, پرابلم ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی پولیٹیکل فورسز پہ ڈیپینڈ نہیں کیا. دیکھیں ہمارے اختلافات بھی رہے ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے ہیں, اس کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں, اختلافات کے باوجود بھی ہم بیٹھے اور ہم نے اپنے مسائل خود حل کیے ہیں. اگر آپ اپنے مسائل خود حل نہیں کریں گے اور اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو یہی چیزیں ہوں گی جو آج کل ہو رہی ہیں. پھر اگر آپ نے, ہم بھی 3.5 پونے 4 سال یہی بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کریں, ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. جب ہمارا لانگ مارچ تھا ہم نے یہی کہا, ہمارے 2 پوائنٹ ہی تھے کراچی سے جو مروان ہوئے تھے کہ یا یہ حکومت الیکشن کرائے مستعفی ہو کے, یا عدم اعتماد کا سامنا کرے. ہم جس دن اسلام آباد انٹر ہو رہے تھے اسی دن ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی تھی, اور ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہم ووٹ ہے. اب 3.5 پونے 4 سال نے ہماری بات نہیں سنی اور یہ کہتے 3 مہینے ہم ان کی بات سن لیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کرا رہے ہیں, ہم تو جھگڑا صاحب سے کہہ رہے ہیں اکتوبر جو ہے 2023 میں الیکشن ہے, ڈیٹ جھگڑا صاحب دے دیں, اسی ڈیٹ پہ ہم کوشش کرتے ہیں حکومت سے بات کریں کہ ہم ان کو جو ہے وہ کرا دیں. لیکن دوسری بات دیکھیں, مائنڈ سیٹ بھی تو دیکھیں نا آپ. جو پرسوں الیکشن ہوا اس میں ووٹر کو پتا تھا پی ٹی آئی کے کہ پارلیمان نہیں جانا, خان صاحب تمام سیٹوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اس ووٹ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, لیکن وہ پھر بھی نکلے بڑے تازہ دم ہو کے اور انہوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو. یہ اس وقت پارلیمان کی اہمیت ہے, حقیقتیں ووٹر کو بھی معلوم ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی حکومت کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے اس وقت, کہ جب عمران خان صاحب بات بھی ان سے کر رہے ہیں, آپ لوگ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں بیچ میں؟ دیکھو اس لیے کر یا رہے پھر ہیں, آپ کے بہاف پہ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ 2018 میں جب ان کی حکومت آئی تھی, بلاول صاحب نے پہلی اسپیچ میں کہا تھا کہ سلیکٹڈ ہیں, اور ابھی عمران خان صاحب نے خود کہا تھا جب میری حکومت تھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا, میں تو سارے کام جو ہے کوئی اور کر رہا تھا, میں تو صرف ایسے ڈمی پرائم منسٹر تھا, باقی چیزیں تو اس کوئی اور کر رہا تھا. اب وہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں الیکشن پہ, وہ ان کا اپنا ایک جمہوری حق ہے, کریں وہ بات, لیکن اگر پولیٹیکل ہم کم از کم ان کے ساتھ بیک ڈور باتیں نہیں کر رہے. لیکن کیا وہ ادارے حکومت کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے؟ نہیں, ابھی تو پہلے اس کی کنفرمیشن بھی نہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے نہیں. خان صاحب خود دیکھیں خان صاحب نے تو ابھی پریزیڈنسی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس پہ کہہ رہے کہ میں اس کی جو ہے نہ تردید کر سکتا ہوں, جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ بیک ڈور رابطے بھی ہم نے ان کا سارٹ چلایا, وہ کہہ رہے چل رہے ہیں. تو وہ پریزیڈنسی کی میٹنگ کے متعلق بھی انہوں نے ایسی کچھ مطلب ہے کہ ڈاؤٹ فل سی بات کی. پریزیڈنسی میں جو ایک میٹنگ ہوئی تھی جو اسلام آباد میں, تو پھر نیوٹرلٹی کوشچن نہیں ہوتی آپ کے لیے کنڈی صاحب بطور حکومتی جماعت؟ دیکھیں ان کے یہ دیکھیں کہیں الیکشن کے متعلق یہ اب ان کے پاس کیا الیکشن کی ڈیٹ ہی مانگ رہے ہیں نا, یا ہم تو کہہ رہے ہیں آئیں, ان کے پاس اگر ایک ممبر بھی زیادہ ہوتا ہے ان کے اتحادیوں کے ساتھ واپس ملتے ہیں, ان کا جمہوری حق بنتا ہے کہ ہمارے اوپر عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہیں, اب یہ انہوں نے کہا تھا جی وہ یو ایس کی انوالومنٹ ہے, لیٹر ہے. پریزیڈنٹ الوی صاحب نے اس دن ایک جو ہے وہ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا, اس نے کہا مجھے تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی.
دو چیزیں اور آخر انہوں نے میں کہا ان کی بات کو اس سیاق و سباق سے ہٹ کے لیا گیا. وہ بعد میں کہا جب ان کی میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ اچھا پھر بات دیکھیں وہ ایسی خاتون اینکر کو انٹرویو دیا جس کے سارے دن یہ لوگ ٹرولنگ کرتے رہتے ہیں. نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا. آسمہ شرائی صاحبہ کی آپ وہ اچھا جی یہ انٹرویو انہوں نے آسمہ صاحبہ کو. تو وہ جو ہے یہ تو پھر تمام ویسے نہیں وہ میں ایسی بات کروں مطلب ہے کہ بہت ہی پسندیدہ اینکروں میں سے پی ٹی آئی کے اینکروں میں سے ایک اینکر ہے وہ. تو وہ جو ہے اس کو انٹرویو دیا اور پھر بعد میں دوبارہ انٹرویو دینے پڑا کہ میں اس کو کلیئر کروں. تو آخری لائن دیکھیں میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی مصطفیٰ کھوکر صاحب کے متعلق. مجھے امید ہے کہ یہ آخر ٹائم تک مصطفیٰ کھوکر صاحب کی ہر چیز کو یہ سپورٹ کریں گے. کل کو کوئی اور بات بھی انہوں نے کہہ دی تو دوسری بات ہے دیکھیں میں خود ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں کہ کسی بھی ہم پولیٹیکل کلاس کے لوگ ہیں, ہم اس پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ آج جو ہے وہ شہباز گل ہے یا اعظم سواتی ہے یا ABC کوئی اور ہے اس کے اوپر کوئی تشدد ہو. ہم اس تشدد کے خلاف ہیں, لیکن اس پر بھی آواز اٹھانی چاہیے تھی جب اعظم سواتی کے گھر میں 2 بھینسیں گھس گئی تھیں اور ان لوگوں پہ تشدد ہوا تو اس پر بھی کھڑے ہوتے لوگ. ifs and buts نہیں ہونے چاہیے, لیکن جب ہم تنقید کریں میں اس کو سپورٹ نہیں اگر ہوا ہے تو بالکل ہم سر ایک بریک کی طرف جانے. پیپلز پارٹی نے 2 سیٹیں گین کر لی اور حکومتی اتحاد البتہ اپنی وعدہ خلافی سے خطرے میں ڈال دیا. طارق فضل چوہدری صاحب نے بھی جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں. اب جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب آپ اس کا پہلے جواب دیجیے گا. میاں جاوید لطیف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس میں بھی سہولت کاری کی گئی عمران خان صاحب کی. تو آپ لوگ تو لگتا ہے کہ ابھی تک اس حقیقت سے ہی واقف نہیں ہیں کہ کہاں آپ لوگوں سے غلطی ہو گئی اور کہاں پر عمران خان صاحب نے گین کر لیا. بالخصوص اگر ہم پنجاب میں بھی بات کریں فیصل پیپلز پارٹی نے گین کر لیا ملتان کو اور ملیر کو, لیکن کیا ہوا نون لیگ کے ساتھ؟ لگتا ہے کہ اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو ابھی تک. اس بات کا اب صاحب میں بخوبی اندازہ ہے, اور کوئی بھی جو سیاسی جماعت اور ایک بڑی سیاسی جماعت اور جو بالخصوص اگر وہ حکومت میں بھی ہو تو اسے بالکل جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں اس کا ادراک ہوتا ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. 2 چیزیں بنیادی طور پہ ہوئی ہیں اس الیکشن میں اور وی مسٹ ایکسیپٹ دیٹ. ایک چیز تو یہ ہوئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا پچھلا 4 سالہ آپ ایک بدترین دور حکومت مہنگائی کے حوالے سے معاشی بدحالی کے حوالے سے تھا, اور اس کے بعد جب گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے تو لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ بہت زیادہ تھیں کہ فوری طور پہ تبدیلی آئے گی اور معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے, مہنگائی بھی کم ہوگی, ڈالر کا ریٹ بھی کم ہوگا. اب اس کے لیے وقت درکار ہے, یعنی وہ ٹائم عوام آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, مینٹلی تیار نہیں ہے, اور ویسے بھی جن مسائل کا وہ شکار ہیں میرا خیال انہیں دینا چاہیے بھی نہیں. یہ میں بالکل جائز بات کر رہا ہوں کہ عوام کی توقعات سے میں نہیں کہہ رہا کہ غلط ہیں, لیکن بہت زیادہ ہیں اور فوری طور پہ وہ تبدیلی چاہ رہے تھے جو کہ عملی طور پہ ابھی تک ہوئی نہیں, جس کی کوشش ابھی جاری ہے اور تھوڑا وقت لگے گا وہ تبدیلی لانے میں اور عوام کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے میں. ایک یہ بات. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ جو بجلی کے بل ہیں پچھلے 2 مہینوں میں چونکہ بل بھی عوام کو زیادہ سرو ہوئے ہیں وہ بھی ایک فیکٹر رہا ہے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیٹیں اپنی ہیں, جو 8 کی 8 سیٹیں عمران خان صاحب کی اپنی سیٹیں ہیں, PTI کی سیٹیں ہیں, تو لہٰذا آپ یہ کہیں کہ PTI کی 8 سیٹوں پہ الیکشن ہوا جس میں سے 6 وہ دوبارہ جیت پائے ہیں. تو یہ سارے فیکٹر ہیں, کوئی ایک فیکٹر اس میں نہیں ہوتا. لیکن چوتھا فیکٹر یہ ہے میاں جاوید صاحب کہ جو آپ کی صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں وہ بڑا مرکزی کردار ادا کرتی ہیں الیکشن کا مومنٹم بنانے میں اور الیکشن کو مینیج کرنے میں. یہ مطلب یہ مینیج کیا PTI نے نہیں, آف کورس جو بھی پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو کوئی نہ کوئی فیکٹر ہوتے ہیں, وہ پلس پیپلز پارٹی کو پلس پوائنٹ مل گیا ملیر میں تو مل گیا ظاہر ہے کہ یہ تو ہم کنڈی صاحب سے پوچھتے ہیں. لیکن میاں جاوید صاحب کی بات پہ بھی تو کچھ کہیں, سے استفادہ حاصل کرتے تو شاید پنجاب میں 2-4 سیٹیں اور بھی لے لیتے. آپ کی جماعت بھی الزام لگا رہی ہے اداروں کے اوپر, آپ کی جماعت بھی الزام لگا رہی ہے اداروں کے اوپر جو تنقید اب خان صاحب ہے. میاں جاوید صاحب کی بات کے اوپر آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ بھی فیور کیا جو میں سمجھتا ہوں اس الیکشن میں جو فیکٹرز بھی رہے ہیں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کیا کیا وہ عوامل تھے, اور بحیثیت پارٹی بھی اور بحیثیت گورنمنٹ بھی ہمیں اس بات کا بالکل سمجھ ہے کہ کہاں کہاں ہم نے چیزیں درست کرنی ہیں, کہاں کہاں مزید اگلے الیکشن تک ہم نے تیاری کرنی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن میں یہ میں جو عوام کی توقعات کی بات کی ہے, عوام کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, وہ تبدیلی اور ان کی زندگی میں آسانی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی, اور جب تک وہ نہیں آئے گی عوام گلہ مند ہوں گے. یہ بات تو صحیح ہے. جگرا صاحب ANP بلوچ صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ حکومتی مشینری استعمال ہوئی. ادھر طارق صاحب بھی کہہ رہے ہیں جن کی حکومت ہوتی ہے تو یہ الزام آپ پہ بھی چلا گیا, کنڈی صاحب کی جماعت پہ بھی چلا گیا. تو آپ لوگوں کا کوئی اثر و رسوخ استعمال ہوا پنجاب اور پشاور میں؟ کن بیسس کے اوپر آپ کی اپنی اسیسمنٹ کی بنیاد پہ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹ پڑا ہے اس حد تک؟ اس حد تک ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے دن میں الیکشن کے آفس میں
کیونکہ کیمپین کی اجازت نہیں ہے تو کیمپین کی نہیں ہے. میں کرکٹ کھیل رہا تھا. بلکہ کسی ورکر نے کہا کہ سر اگر الیکشن کے رزلٹ میں کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کی ویڈیو وائرل چلی جائے گی. میں کہا نہیں جاتی, کیونکہ الیکشن کے رزلٹ میں مسئلہ ہوگا نہیں. ہم نے ایک دن پہلے پول کیا تھا, اور وہ میں نے ایک دن پہلے ٹویٹ بھی کر دیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ پشاور میں اس عمران خان کو ملیں گے 57% ووٹس, بلور صاحب کو ملیں گے 31% ووٹ. ہم نے ایکچولی عمران خان کا ووٹ 4% کم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا. میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. ہونا ایسے نہیں چاہیے تھا, کیونکہ انہوں نے ایک سیٹ چنی تھی آن دا بیسس کہ وہاں پہ 1000, 2000, 3000, 5000 کی لیڈ تھی, سوائے پشاور کی وجہ پہ بھی میں آتا ہوں. ملٹی پارٹیز یا اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے ووٹ تھے, تو پی ٹی آئی کا کہیں 30-35% سے زیادہ ووٹ نہیں تھا. پشاور کی سیٹ اس لیے چنی تھی کیونکہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے میئر کا الیکشن دیکھا تھا جہاں پی ٹی آئی کو 22% ووٹ پڑا تھا, اور 4 پارٹیوں کے بڑے اسٹرانگ ووٹس آئے تھے. پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا تھا. اب دیکھیں خیبر پختونخوا, کنڈی صاحب تو بڑی اچھی طرح جانتے ہوں گے, وہاں کبھی 1-on-1 الیکشنز ہوتے بھی نہیں ہیں. وہاں پہ 4-5 پارٹیز کے ووٹ بینکس رہے ہیں. ہمارا پولیٹیکل کلچر ہی ایسے ہے. پہلی بار ساری پارٹیز ایک کینڈیڈیٹ کے لیے اکٹھے ہوئے, انہوں نے سپورٹ کیا. اے این پی تو ابھی چھوٹی پارٹی رہ گئی ہے, ان کے جلسوں میں جے یو آئی کے جھنڈے زیادہ ہوتے تھے. اس کا بیک لیش بھی آیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نہیں ہوا, یہ حقیقت یہ ہے اور فرق یہ ہے. آج میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کو میں نے کہا بھی یہ کہ دیکھیں ہم اس ملک کی یوتھ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, ووٹر کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اور فی الحال عمران خان کے علاوہ پاکستان کے عام شہری کے لیے کسی کا کوئی میسج ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے بھٹو زندہ ہے, اے این پی کہتی ہے کہ 100 سال پہلے باچا خان ایک لیڈر اور عظیم لیڈر تھا, وہ آیا تھا. شریف یہ کہتے ہیں کہ اگر مفتاح اسماعیل بھی فائنانس منسٹر ہو تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو یہ ہے کہ فائنانس منسٹر بھی صرف جو ہے وہ خاندان کا ہو سکتا ہے, تو 6 مہینے بعد اسے بھی بدل دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ الیکشن کرا کے دے, اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو میری حکومت چل جاتی, اسٹیبلشمنٹ آج چاہے تو میری حکومت کل بن جائے. مجھے تو بات ختم کرنی ہے. نوجوان کے سامنے یہ بھی ہے نعرہ, نوجوان اگر اس نعرے کو مانتا تو ان کو ووٹ نہیں دیتا, کیونکہ ایک طرف کینڈیڈیٹس کیمپین کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے مسئلے حل کر سکتے ہیں, دوسری طرف ایک ایبسنٹی کینڈیڈیٹ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے یہ الیکشن ایک ریفرینڈم ہے. ساری پارٹیز ایک طرف, ایک پارٹی اکیلے سے لڑ رہی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا ٹکٹ کوئی نہیں لے گا. تو 2 چیزیں ہوئی ہیں, دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری پرفارمنس بری تھی, ان کے 6 مہینوں نے لوگوں کو ہماری پرفارمنس کا فرق دکھایا. اور دوسری چیز جیسے میں نے کہا, اب لوگ خود چاہتے ہیں, کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ الیکشن آئے گا, ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی, وہ جس کی بھی آئے, وہ ان کی آئے, تو ہمارا کام ہے ان کو سپورٹ کرنا, کیونکہ 5 سال ابھی پاکستان کو صحیح پٹری پہ رکھنا, اس کے لیے مشکل فیصلے لینے, اور مشکل فیصلے آپ آخری سال میں 2 سیٹ کی میجورٹی کے ساتھ 32 میں سے کوئی 26-27 الیکشن ہار کے لے نہیں سکتے. ڈار صاحب کس کام کے لیے ہیں یہ تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ مشکل یا آسان فیصلے کریں گے, لیکن جگڑا صاحب آپ سے ضرور جانیں کہ یہ جو نعرہ تھا, یہ جو بات عمران خان صاحب نے کی کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں, وہ بے اختیار پرائم منسٹر تھے. تو جو یوتھ ہماری ہے, جو ہم ان سے بات کرتے ہیں, وہ خان صاحب کے سپورٹر یہ کہتے تھے کہ خان صاحب ایک بڑے بہادر لیڈر ہیں, وہ اگر ان کے اختیار کے میں کوئی چیز نہیں ہوگی وہ وزارت ہی چھوڑ دیں گے. تو یہ تو خان صاحب نے نہیں کیا تھا. اس کے اوپر کتنا افیکٹ آیا ہے عوامی سینٹیمنٹ کے اوپر؟ عمران خان صاحب ایک موقع پر الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس مجبوری کا اظہار بھی کر چکے ہیں. کل بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب انہی چیف الیکشن کمشنر کے انڈر لڑ لیں گے, لیکن آج ریفرنس بھی بھیج دیا گیا ان کے خلاف. تو آخر کیا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی, یہ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے کنڈی صاحب آپ یہ بات کہیے گا, آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اتحادی, جس کی ایک اہم اتحادی اور بڑی کم سیٹوں کی بنیاد کے اوپر اس وقت حکومت کھڑی ہوئی ہے, وہ آپ لوگوں نے ناراض کر دیا ان کو, پیپلز پارٹی نے. اور آج ایم کیو ایم نے بڑے سخت اپنے جو معاملات ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھے ہیں. آپ لوگ کیوں اس معاہدے پہ عمل نہیں کر رہے جو آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا تھا؟ دیکھیے افسر صاحب, 2008 میں بھی ہماری حکومت تھی اور ہماری ایک اتحادی حکومت تھی. پیپلز پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی, لیکن ہم نے بہت سے تاریخی کام کیے. اس میں 18th امینڈمنٹ ہے یا NFC ایوارڈ, جو بھی مطلب ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت بھی ہماری اتحادی تھی, اے این پی بھی تھی, کچھ عرصے کے لیے PMLN بھی تھی. اتحادی حکومتوں میں ہوتے ہیں مسائل, کبھی آپ کے جو ہیں وہ حالات بگڑتے ہیں, کبھی ٹھیک ہوتے ہیں.
ایم کے میں کوئی ریزرویشن تھی, انہوں نے کوئی کیا, اور یہ ہم انشاءاللہ بیٹھ کر حل کریں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر. ان کے تھے ان کے جو معاہدہ جو بھی تھا ان کے گورنر کے حوالے سے تھا, باقی حوالوں سے تھا. گورنر ان کی پارٹی کا لگ چکا ہے. لگ چکے, کون لگ چکے اور کن کے کہنے پہ لگ چکے, وہ بھی ایک سوال. یہ نشان ہے کہ سب حکومتی معاملات کون چلا رہا ہے, کن کے کہنے پہ گورنر لگ. یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, یہ ایم کے ایم کا ہیڈک ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں نام دیا. اچھا, انہوں نے نام دیا. اور دیگر کیا رہ گئے مطالبات؟ حلقہ بندیوں کی بات ہے. انہوں نے نام دیا, اس کے بعد جو ہے انہی کے نام پہ ہم نے جو ہے وہ گورنر بنایا. حلقہ بندیاں بھی ہیں, باقی اس پہ بھی ہیں. حلقہ بندیاں تو ڈیفینیٹلی کیونکہ سیلاب کی وجہ سے کچھ کام سٹاپ ہوا پڑا ہے. جو ریزرویشن ہے پیپلز پارٹی کو بھی حلقہ بندیوں پہ اعتراض ہے. سندھ میں جو ہے ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, باقی جو نیشنلسٹ جماعتیں, ان کو حلقہ بندیوں پہ ڈیفینیٹلی اعتراض تھا. ہم چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ ہو. پچھلا الیکشن جو ہوا تھا وہ پروویژنلی ہوا تھا, اور اس پہ تھا کہ اس کے بعد یہ تھا کہ ہم دوبارہ کچھ اس پہ پائلٹ اس پہ ہم کریں گے. لیکن وہ اعتراض ان کا جنون ہے. جو ہمارے معاہدے ان کے ساتھ ہوئے ہیں ہم اس کو فلفل کریں گے. اس کے بعد دوسری بات ہی نہیں کہ ہم فلفل نہیں کریں. ایک اور میرے بھائی نے بات کی کہ جی یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی بھٹو زندہ ہے, پیپلز پارٹی کے پاس یہ نہ رہے. بالکل ہمارے پاس ہے, بھٹو کا نظریہ زندہ ہے. آج عمران خان اپنی ہر سپیچ میں بغیر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کسی اور کا ذکر نہیں کرتا, محترمہ شہید کے بغیر ذکر نہیں کرتا. ہمارے پاس ان کا ایک نظریہ ہے, ایک فلسفہ ہے, وہ کہتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں, آج سے 15 سال پہلے کارساز کا ایک واقعہ ہوا تھا, آج ہی کے دن محترمہ شہید جب باہر سے آئیں, اور جو حملہ ہوا جس میں ہمارے پارٹی کے عہدیدار, ہمارے جان نثاران بے نظیر جو شہید ہوئے. نارملی دھماکہ ہوتا ہے, لوگ ڈسپرس ہوتے بھاگ جاتے ہیں, لیکن ان کا اس کو جذبے کو دیکھیں کہ وہ محترمہ شہید کے ٹرک کی طرف لپکے تھے. ان شہداء کو آج ہم سلام پیش کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے اس واقعے پہ یہ چیزیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, اب یہی آج آپ دیکھیں ریفرنس بھیجا, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ہمارا سیاسی جانی دشمن سمجھیں, سیاست ہمارے خلاف ہے, ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. تو آج عمران خان صاحب یہ بتائیں, آپ جو سیٹیں جیتے ہیں تو الیکشن کمیشن نے کوئی دھاندلی کی ہوگی, آپ کے لیے کی تھی, ہمارے تو نہیں کی کم از کم. تو دیکھیں اب یہ آخری لائن, ون لائن, اب انہوں نے جو بات کی کہ الیکشن دیکھیں, ہم نے ایسی پیپلز پارٹی, ہم اتحادی جماعتیں ہیں. ہمارا, میں جھگڑا صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں, یہ ہمارا ایک شاید ایز اے پولیٹیکل غلط فیصلہ تھا کہ 1-to-1 مقابلہ آپ کی جو پارٹیز ہے, جیسے ابھی پشاور میں الیکشن ہوا بلدیات کا, اس میں تینوں پارٹیوں کا ٹف کمپٹیشن تھا. صحیح ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم دو اکٹھے ہو جائیں وہ ووٹ ہمیں سب ملے گا, وہ ڈسپرس ہوتا ہے, دوسری جگہ پہ بھی جاتا ہے. جھگڑا صاحب آپ پارلیمان چلے جائیں کیونکہ ان کے اتحادی ان سے ناراض ہونا شروع ہو گئے. اے این پی نے بھی اس دن لکھ دیا وفاق کو, سینٹر کو, اور اب جو ہے پیپلز پارٹی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ایم کیو ایم کو افینڈ کرنے میں. اگر آپ لوگ پارلیمان میں ہوتے تو ایک بڑی زبردست سچویشن ہوتی. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوری ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, آپ کہتے ہیں ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس پلس کر رہے ہیں آپ کے خلاف. نہیں, وہ ایک اور ڈبیٹ ہے. جو آپ نے پوچھا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے, میں آپ کا اس کے بارے میں آپ کو 30 سیکنڈ میں ثبوت دے دیتا ہوں. آج جو فیصلہ تھا کراچی کے لوکل گورنمنٹ الیکشنز پوسٹ پون کرنے کا, یہ کوئی آپ کو میرٹ پہ لگتا ہے؟ اسی دن الیکشن کمیشن پنجاب کو خط لکھتا ہے کہ آپ الیکشن زبردستی کرائیں. کراچی میں کون سا سیلاب آیا ہوا ہے؟ یہ اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اکراس دا کنٹری ساری پارٹیاں سویپ ہو گئیں. تو شاید اگر سنڈے کو یا منڈے کو یا جب بھی وہ الیکشن ہونا تھا, وہ جو ریفرینڈم ہوا ہے اس کا پارٹ 2 آ جاتا. اس میں ایڈ کرتے ہوئے میں کہوں گی, اسلام آباد میں طارق فضل چوہدری صاحب آپ لوگوں نے جو کنٹینر سٹی اسلام آباد کو بنا دیا ہے کہ کہیں خان صاحب کسی بھی وقت لانگ مارچ لے کے نہ آ جائیں, اس میں بھی ہم سنتے ہیں کہ سندھ پولیس کے 1000 کے قریب اہلکار ہیں. تو اگر اس کام کے اوپر اہلکار لگ سکتے ہیں تو یہ الیکشن بھی ہو سکتا تھا. کیا یہ پھر بات ٹھیک نہیں ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کو تاثر اس قسم کا مل رہا ہے, ون سائیڈڈ پالیسی الیکشن؟ دیکھیے, الیکشن کا نکاح جو ہے یہ ایک ٹیکنیکل میٹر ہے, اور اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ ایک محدود حد تک آپ یہ کہیں کہ انٹرفیئر کر سکتی ہے, یعنی کر سکتی. میرا مطلب سروسز دی جا سکتی ہے, فیصلہ تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا ہے. اور میں حیران ہوں کہ یہ مطلب یہ الیکشن بائی الیکشن, اس سے پہلے جو الیکشن ہوتا ہے وہ بھی بائی الیکشن ہے, اس میں تحریک انصاف سیٹیں جیتتی ہے, اس کے باوجود انہیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے. یعنی یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لگے ہوئے الیکشن, وہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ جیتے وہاں ٹھیک ہے, ملیر میں جو ہے نا پیپلز پارٹی نے کچھ نہ کچھ مطلب ایک سیٹ کی وجہ سے نہیں, ایک سیٹ کی وجہ سے نہیں. دیکھیں, یہ جو بایس ہے, یہ بایس بار بار نظر آتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے الیکشنز جو ہیں وہ ہوا کے اگینسٹ بھی جیتے جاتے ہیں,
لیکن وہ پبلک کی فورس ہونی چاہیے جو کبھی کبھی آتی ہے. لیکن اگر میں ایک بات دیکھیں لوکل لیول پہ لیٹس ٹاک ریئلسٹک 2000 کے مارجن سے پہلے جیتے تھے جھگڑا صاحب. الیکشن کمیشن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا جو آن سلاٹ ہے یہ بنیادی طور پہ ڈسکا کے الیکشن کے بعد شروع ہوا پنجاب میں, جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکا کے الیکشن کو سسپینڈ کیا اور ری پولنگ کا حکم دیا. اب اس میں ان کی خواہش یہ تھی کہ چند مخصوص پولنگ اسٹیشنز پہ پولنگ دوبارہ ہو, لیکن اب یہ دیکھیں کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپہیلڈ کیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ الیکشن دوبارہ ہوا اور جو مسلم لیگ نون جیتی. اس کے بعد سے مسلسل الیکشن کمیشن میں حملے جاری ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مہذب جمہوری میں کنڈی صاحب اگر آپ اجازت دیں میں بریک کے بعد ملیر کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. پی ٹی آئی الزام تو لگا رہی ہے لیکن اگر ہم مارجن بھی دیکھیں جو بلوچ صاحب جیتے ہیں وہاں پہ عمران خان صاحب سے, وہ پچھلے الیکشن میں بھی بڑے کم مارجن سے ہارے تھے پی ٹی آئی سے. کن بیسس کے اوپر پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے پیپلز پارٹی پہ ملیر کے انتخابات کے حوالے سے؟ کنڈی صاحب ایک بات آئے گا, آج عوام سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے, آپ لوگ 2 سیٹیں جیت گئے, اتحادی بن کر آپ لوگ آئے تھے. آغاز میں ہم لوگوں نے دیکھا آپٹکس کی حد تک کہ ایک پریس کانفرنس ہوتی تھی, اس میں پیپلز پارٹی کے بھی قائرہ صاحب بھی بیٹھتے تھے, آپ بھی بیٹھتے تھے, پی ایم ایل این بھی ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ مفتاح صاحب جو مشکل فیصلے کر رہے ہیں اس کا بوجھ ہم سارے اٹھا رہے ہیں. لیکن اب ایسا آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پیپلز پارٹی نے ایک سائڈ پہ کر لیا. یہاں پر انتخابی آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ملتان میں اور ملیر میں, لیکن پھر جو مشکل فیصلوں کا بوجھ ان کے سر پہ آیا وہ آپ کے سر پہ کیوں نہیں آتا؟ استعمال تو نہیں کر لیا آپ نے مسلم لیگ نون کو اپنی سیاست کے لیے؟ نہیں ایسی بات نہیں, آپ ایسی ہمیں لڑانا چاہیں تو اور بات ہے. جو بھی فیصلے حکومت میں ہوتے ہیں ہم مل جل کر کرتے ہیں. آج بھی کیبنٹ میٹنگ تھی, جو بھی مشکل فیصلے آسان فیصلے مل کر کرتے ہیں. جہاں تک ضمنی الیکشن کی بات تھی تو جو بھی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا, ہمارے حصے میں کہیں ہمارے 2 سیٹیں آئی تھی ملتان کی اور کراچی کی, باقی اتحادی جماعتوں کی آئی تھی. اور ہم نے تو غالباً میں سمجھوں گا کہ ہم نے تو کمپیئر نہیں کی, کیونکہ چیئرمین بلاول صاحب جو ہیں وہ اس وقت فلڈ کی وجہ سے جو ہے وہ وزٹس پہ تھے, کیونکہ اپنا کیس پریزنٹ کرنا تھا. انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیا اپنی ان کانسٹیٹوئنسیز کو, نہ ملتان کی کانسٹیٹوئنسی کو ٹائم دیا نہ کراچی کانسٹیٹوئنسی کو ٹائم دیا. اب جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ جی کراچی میں ہمیں ڈاؤٹ ہے, تو ہمیں تو پھر ہم کہیں گے پنجاب اور کے پی میں تو آپ کی حکومت ہے, پھر ہم بھی وہاں پہ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں. اگر ڈاؤٹ ہے بھی صحیح آپ کو دوبارہ الیکشن لڑنا ہے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم تیار ہیں الیکشن لڑنے کا. عمران خان صاحب کا ہے شوق دوبارہ لڑنے کا, آپ کہیں جس طریقے سے کہ ہم دوبارہ لڑتے ہیں. ملتان میں بھی اگر لڑنا ہے آن بیہاف آف گیلانی صاحب, میں آپ کو کہتا ہوں ملتان میں اگر عمران خان صاحب فل لڑنا چاہتے ہیں ہم دوبارہ تیار ہیں. ملتان کا اتنا کوئی اعتراض ہم نے سنا نہیں, لیکن ایک کوئک کامنٹ اب آخری لمحات ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی لیڈرشپ کا ملک میں نہ ہونا اور ایسے موقع پہ مریم نواز صاحبہ کا بھی چلا جانا, یہ سب وجوہات بنی آج جب نون لیگ بات کر رہی ہے, ان کو بھی شمار کر رہی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں اس میں تو زیادہ وقت نہیں ہوا ہے. مریم بی بی جو ہیں وہ ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں کہ پاکستان سے باہر گئی ہیں, ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کے تمام جو ہمارا ٹائم رہا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ پارٹی کو لیڈ کیا ہے. مشکل ترین حالات میں فرنٹ فٹ پہ رہی ہیں, جیل میں بھی اپنے باپ کے ساتھ 2 دفعہ گئی ہیں, مقدمات کا سامنا کیا ہے, بڑی بہادری اور جرأت سے کیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بہت جلد اعلان ہوگا, وہ بھی ملک میں واپس ہوں گے. اور اگلا الیکشن جیسے میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں کہا وہ بھرپور تیاری کے ساتھ انشاءاللہ بڑے آپ یہ کہیں کہ آرگنائز طریقے سے, اور سب سے بڑی بات جو میں نے کہا کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر کے انشاءاللہ میدان میں آئیں گے. پھر میدان سجے گا, مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. جھگڑا صاحب لاسٹ آپ کا کامنٹ ہوگا, اور سوال میرا یہ کہ اوپر اللہ نیچے اسٹیبلشمنٹ, اس کی پالیسی کو ترک کر کے پی ٹی آئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی. صدر مملکت نے مذاکرات کی پہ حامی بھری, آج شاہد خاقان صاحب نے بھی حکومت کے بہاف پہ انڈورس کیا, انہوں نے بیٹھ جانا چاہیے سیاسی جماعتوں کو ساتھ. بالکل, عمران خان صاحب کی قوت عوامی ہے, وہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا کیا کر چکے ہوتے. حکومت کے میرے خیال میں دن کم ہیں کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. میں آن اے لائٹر نوٹ, بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے, یہ ریکویسٹ کروں گا ابھی پتہ چلیں کہ طارق صاحب کیبنٹ میں نہیں ہے تو جہاں 80 وہاں یہ سینچری جلدی کر دینی چاہیے. گھر کے بندے انہوں نے کہا باقیوں کو راضی کرنا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے 24 لوگ بغیر پورٹ فولیو ہمارے سارے پورٹ فولیو کے ساتھ ہیں, آپ کے پی میں لے لیں ان کو اپنے ساتھ. میں سفارش کرتا ہوں, آفر ہے اور اس سے ایک اچھا ماحول بھی بن سکتا ہے بات چیت کا. تو دیکھتے ہیں کہ جھگڑا صاحب آفر دے دیں گے. خاقان صاحب کے کلب میں ہوں, ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم زیادہ بہتر طور پہ کام. یہ اگر ڈاکٹر صاحب کابینہ میں نہیں لیکن سب منسٹروں کے مانیٹر ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. چلے جی, بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, تیمور سلیم جھگڑا صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. ایک ماحول ایک ایسا ضرور ہے جہاں پہ یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی لیول پر آپس میں بیٹھ جائیں تاکہ ہم کوئی نہ کوئی اپنا قبلہ درست کر سکیں سیاسی سمت, جمہوری سمت کے حوالے سے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.